रफ़ायदैन के बारे में हमारे अनफी में इसका जिक्र भी किया है। ये हदीस बाब तशहुद में जिक्र है, और यूं करते थे, घोड़े का जो दम है वो यूं नहीं हिलता, वो यूं थोड़ी। यहया बिन मुईन, बुखारी और दूसरे मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। जी मौलाना साहब, हम कोशिश कर रहे हैं कि तसल्सल के साथ हम इन सवालात का जवाब आपसे लें। सबसे पहले हमने कहा था सूरह फातिहा, फिर सूरह फातिहा के पढ़ने के बाद आमीन। अभी तीसरा जो आता है नमाज में, वो रफ़ायदैन के बारे में। हमारे अनफी बरादरान का काफ़ी इख्तलाफ है रफ़ायदैन में। कुछ कहते हैं रफ़ायदैन नहीं करना चाहिए। एक हदीस जो एक भाई ने मुझे भेजा था, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाता है कि वो मस्जिद में आया तो लोगों से कहा कि आप घोड़े की दुम की तरफ अपने हाथें हिलाते हो। तो इस हदीस का थोड़ा शरह करें और रफ़ायदैन के बारे में 7 सित्ता या 7 सिनीन में जो हदीस हैं वो भी तफसीर से बयान करें। जी मुहतरम, जिस तरह के वो सूरह फातिहा के बारे में बात हुई, कोई ऐसा मसला नहीं जिसमें इख्तलाफ ना हो, लेकिन इख्तलाफ में हमें सही हदीस की तरफ रुजू करनी चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हों, सही सनद के साथ, जिसमें कोई गुबार ना हो, कोई कलाम ना हो, उस पर हमें अमल करनी चाहिए। रफ़ायदैन के बारे में सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, बल्कि कुतुब सित्ता में, और सही बुखारी ने 4 तकरीबन हदीसें ऐसे लाए हैं कि हमारे जो मुक़ल्लिदीन हैं, जो हमको गैर मुक़ल्लिद कहते हैं और अपने आप को मुक़ल्लिदीन कहते हैं, मुक़ल्लिदीन ने एड़ी का चोट लगाया, उनका जवाब उन जैसा हदीस वो नहीं ला सके और क़यामत तक नहीं ला सकते रफ़ायदैन के बारे में। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर जलील क़द्र सहाबी हैं, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, और उनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा इन्न अब्दुल्लाह रजुल सालिह, ये अब्दुल्ला जो है एक नेक इंसान है। और एक और में अब्दुल्ला निअमर रजुल, अब्दुल्ला से बेहतर कोई और आदमी नहीं है। और अब्दुल्ला हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतने पाबंद थे, सुन्नतों के इतने पाबंद थे, कहते हैं जिस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे सफ़र में कहीं क़ज़ाए हाजत में, तो वही जगह पे जब भी फिर अब्दुल्ला इब्न उमर गुज़रते थे तो उस जगह पे ज़रूर जाके अपना क़ज़ाए हाजत पूरा करते कि हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। इतना पाबंद था, इतना पाबंद था। उनकी रवात है और ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यरफ़अु यदैहि हज़्व मनकबैहि इज़ा इफ्ततह अस्सलात व इज़ा कब्बरा लिर्रुकूइ व इज़ा रफ़अ रअसहु मिनर्रुकूइ, मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे यरफ़अु यदैहि, आप उठाते थे अपने दोनों हाथ, हज़्व मनकबैहि, बराबर। तो रफ़ायदैन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते थे अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर या कानों के बराबर उठाते थे, और जब रुकू करते थे, रुकू करते वक्त भी अपने हाथ, और रुकू से सर उठाते भी रफ़ायदैन करते थे। हमारे कुछ हजरात जो हैं अपने अंगुलियों को यहाँ कानों पे टच करते हैं, इसका सबूत नहीं है, बल्कि हज़्व मनकबै और हज़्व उज़नैहि आया है, या कंधों के या कंधों के या कंधों के बराबर या कानों के बराबर, इस तरह रफ़ायदैन होनी चाहिए। और 3 जगहों पर ये जो हम नमाज शुरू करते हैं, रुकू पे जाते हैं, रुकू से सर उठाते हैं, बल्कि दूसरे रुकात के लिए जब भी उठते हैं तो उसमें भी रफ़ायदैन साबित है। जब हम 2 रुकात मुकम्मल करके तीसरे रुकात पे उठते हैं तो उसमें भी रफ़ायदैन करके दोबारा फिर हाथ बांध दें। तो ये 3 जगहों पे जो हदीसें साबित हैं, ये इस कदर सेहत के साथ साबित है, उनको रद्द कोई भी नहीं कर सकता। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस हैं और पूरे कुतुब सित्ता में आए हैं तमाम में। और इसमें जो है वो हमारे हजरात जो हैं कुछ वो हदीस ले आते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया माली अराकुम राफ़ीन माली अराकुम राफ़ीन आइदीकुम का अज़नाबिल खैल शुमसी, क्या हदीस मुझे याद नहीं है ऐसे, कि आप मुझे क्या है, मैं आपको देखता हूँ कि अपने हाथों को जो है घोड़े की दम जो घोड़ा जो हिलता है ना, अपने दम को हिलाता है, इस तरह अपने हाथों को हिला रहे हो, क्यों मैं आपको ऐसे देख रहा हूँ। और उस हदीस में ये भी है, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखते थे कि कैसा मैं आपको देख रहा हूँ कि आप जो है खड़े हिलकन माना ये नहीं जुदा जुदा हैं, क्यों आप जुदा जुदा खड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जो है नज़दीक जो है अपने आप को करें, सफ़ों को सीधा करें, पहले सफ़ में फिर दूसरे सफ़, और नज़दीक खड़े हो जाएं। तो इसमें जो है ये हदीस तमाम मुहद्दिसीन ने, जो हदीस सही मुस्लिम में भी है,
امام نووی ہے، دوسرے محدثین نے سب نے کہا ہے کہ عند السلام، سلام کے وقت جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہاتھوں کو ایسا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مطلب یہ سلام کے یہ وقت، سلام کے وقت۔ تمام محدثین نے اس میں ذکر کیا سلام کے وقت۔ اور ہمارے بھائی نے کہا، اس کا اعتراض میں نے سن لیا تھا، وہ کہتے ہیں جی یہ فی الصلاۃ، نماز کے اندر، تو نماز سلام کے اندر پھیرا جاتا ہے، نماز کے باہر نہیں۔ تکبیر تحریمہ بھی ہم نماز کے اندر کرتے ہیں، سلام بھی نماز کے اندر پھیرتے ہیں، نماز کے باہر ہم سلام نہیں پھیرتے ہیں، سلام دیتے ہیں، اور السلام علیکم، آپ کو سلام دیتا ہوں، تو اس میں پھیرنا ہوتا ہے۔ اس میں جرا ہوا ہے یہ حدیث سلام کے لیے، بالکل اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ جو ہمارے مقلدین حضرات، حناف حضرات جو اس کو آ کے یہاں فٹ کرتے ہیں، یہ فٹ ہی ہوتا نہیں ہے۔ آپ اس میں جو ہے محدثین کے جو شروع حدیث کے جو شارحین ہیں، تمام شرحین جا کے دیکھ لیں، اور صحیح مسلم نے باب التشہد میں اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ حدیث باب التشہد میں ذکر ہے، اور تمام محدثین جو اس میں کہتے ہیں عند السلام ہے، یہ سلام کے وقت، رفع الیدین رکوع اور رکوع سے اس وقت یہ نہیں ہے، اس وقت کے جو رفع الیدین کرتے ہیں رکوع کے جاتے وقت، یا رکوع سے سر اٹھاتے وقت نہیں، بلکہ سلام کے وقت اپنے ہاتھوں کو یوں کرتے تھے۔ اور گھوڑے کا جو دم ہے وہ یوں نہیں ہلتا ہے، ایسا ہلتا ہے، وہ یوں تھوڑی ہلتا ہے، دائیں بائیں جاتا، دائیں بائیں جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مالی اراکم، کیا ہے کہ میں تمہیں جو گھوڑے کی دم کی برابر دم جو ہے ایسا ہلتا ہے، اور وہ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسے کرتے تھے۔ اور دوسرا جو وہ روایت لے آتے ہیں، ایک حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایک جو ہے حضرت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حالانکہ اس میں بھی تمام محدثین نے اس دونوں حدیث پر کلام کیا ہے، کہ عبداللہ ابن مسعود کی جو حدیث کی جو الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ رفع الیدین کیا ثم لا یعود، یہ لا یعود جو ہے یہ مدرج ہے، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور امام ابی داؤد رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں، اور بہت سے محدثین نے کہا ہے کہ ان الفاظوں میں جو یہ بیان ہے، اس میں یہ سند صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ مسعود جو تورک کرتے، تورک یہ کہ اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے رکوع میں جو ہے اپنے ٹانگوں کے درمیان کرتے تھے، اور عبداللہ بن مسعود کا یہی مسلک تھا۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے۔ تو جب صحابہ کو معلوم ہے کہ عبداللہ مسعود، انہوں نے کہا پہلے ہم ایسا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی نے پھر ہمیں منع کیا کہ ہم اپنے گھٹنوں کو پکڑیں، تو پھر ہم نے رکوع کے وقت اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیا، تورک نہیں کرتے تھے۔ اور اس میں جو یہ حدیث جو ہے عبداللہ بن برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو ہے ہمارے جو حنفی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں کرنے چاہیے، اور ان کی جو دلیلیں دیتے ہیں، دو حدیثیں ہیں، حضرت ایسے حدیثیں بہت لے آتے ہیں، جتنے بھی حدیثیں لاتے ہیں وہ سب کے سب متکلم فی ہیں، اس میں کلام ہوا ہے، ضعیف ہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور کتب ستہ نے لائیں بمائے صحیح سند، ایسا کوئی حدیث بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں منسوخ، بھائی منسوخ کس نے کیا ہے؟ وائل بن حجر جو ہے وہ صحابی ہے کہ وہ تقریباً غزوہ تبوک کے بعد 9 ہجری مسلمان ہوئے، جی 9 ہجری مسلمان ہوئے، اور وہ آخری سال میں تقریباً 2 مرتبہ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان ہونے کے بعد پھر اپنے علاقے میں گئے۔ پھر اسی سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اسی سال آپ 2 مرتبہ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تھے، ایک گرمیوں کے وقت اور ایک سردیوں کے وقت۔ وہ پھر خود روایت کرتے ہیں کہ میں گرمیوں کے وقت جب آیا تھا تو میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ رفع الیدین کر رہے ہیں، رکوع میں بھی، رکوع سر اٹھاتے وقت بھی۔ اور پھر کہتے ہیں سردیوں میں بھی آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے چادریں اوڑھتے تھے، جب آپ رکوع میں جاتے تو اپنے ہاتھوں کو نکالتے تھے اپنے چادر سے رفع الیدین کر کے، پھر جو ہے وہ رکوع میں جاتے تھے۔ یہ صحابی جو ہے آخری وقت، آخری سال جس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوا، یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو آخر وقت میں مسلمان ہوا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رفع الیدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر تک ثابت ہے، کوئی منسوخ والی حدیث نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حدیث رفع الیدین نہ کرو گے۔ کسی کے پاس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا، جی بعد میں کہا قبروں کی زیارت کرو، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث منع کو اللہ منسوخ ہو گیا، جی، کیوں پھر اب اللہ کے نبی وہ خود بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی رفع الیدین کرتے تھے، لیکن بعد میں نہیں کیا، بعد میں نہیں کیا، کوئی صحیح حدیث لے آؤ۔ یہ جو حدیثیں لائے ہیں اس میں جو ہے ایک حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، اور ایک عبداللہ بن مسعود۔
حدیث البرا جو ہے، حضرت برا کی حدیث جو ہے، یہ سفیان بن عیینہ، شافعی، احمد، یحییٰ بن معین، بخاری اور دوسرے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، برا بن عازب والا حدیث جو رفع الدین کے بارے میں نہیں ہے۔ اور حدیث عبداللہ بن مسعود، یہ حدیث عبداللہ بن مبارک، امام احمد بن حنبل جو بہت بڑے محدثین ہیں، یہ بہت بڑے امام بھی ہے، اور امام بخاری، دارقطنی، بہقی اور دوسرے محدثین نے اس کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ اور تقریباً 50 سے زائد صحابہ کرام سے ثابت ہے، 50 سے زائد صحابہ نے حدیث روایت کیا ہے رفع الدین کے بارے میں۔ اور یہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خود فیض الباری میں اس کی شرح میں لکھا ہے کہ رفع الدین کی حدیث سندن و عملاً متواتر ہے، سندن بھی اور عملاً بھی متواتر ہے، حتیٰ کہ ہمارے یہ بزرگ خود کہا کرتے تھے، کہتے ہیں، ہمارے ساتھ پڑھتا تھا مدینہ منورہ میں، ہمارے یہ کہتا ہے مولانا عبد الرحمن رحمانی لی مارکیٹ میں بہت بڑا بزرگ آدمی تھا، اس کا مدرسہ تھا، اور ایک مدرسہ بفرزون میں دارالعلوم ہے، بفرزون میں ناظم آباد میں، تو ان کا بیٹا، میرے خیال اس کا نام عزیز الرحمان تھا یا عبدالعزیز کوئی نام تھا، وہ ہمارے وہاں پڑھتا تھا جامعہ میں، اس نے خود کہا تھا کہ جی ہم سب رفع الدین کو مانتے ہیں، رفع الدین سنت ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے استاذ کہتے ہیں، مولانا سمیع اللہ خان رحمہ اللہ کہتے تھے کہ میں تہجد میں رفع الدین کرتا ہوں تہجد میں، نفلی نمازوں میں۔ ڈاکٹر اسرار احمد بھی کرتے تھے، ڈاکٹر اسرار بھی کرتے تھے، اور بہت سے سمجھے نا، یہ خود مانتے کہ ہے لیکن فرضوں میں نہیں کرتے، نفلوں میں خود اپنے گھر میں پڑھتے ہیں نماز، تہجد میں وغیرہ میں رفع الدین کرتے ہیں۔ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الدین منع کیا ہے، رفع الدین نہیں کیا ہے، اور یہ کہا کہ رفع الدین نہ کرو۔ کوئی ایک حدیث بھی لے آئے، اور یہ حدیث جو وہ دم ہلانے والے کا لے آتے ہیں، یہ تو تمام محدثین نے، اس میں تمام شروح شارحین نے لکھا ہے کہ سلام کے بارے میں ہے۔ اللہ کے بندے، یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں جواب دہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہیں۔ تقلید میں اس قدر آنا کہ ہم جو ہے ہر صورت میں اپنے امام کی بات کو لے آئیں اور ان کو ضعیف قرار دیں، بھائی مقلدین بھی یہی کرتے ہیں، پھر مقلدین کو جواب بھی دے دو نا، شافعی کو بھی جواب دے دو، نہیں وہ صحیح ہیں، وہ مقلد ہیں، بس غیر مقلدین کیوں کرتے ہیں؟ نسبت سے اختلاف، تم رسول اللہ کے نام کیوں لیتے ہو؟ بھائی رسول اللہ نے کیا ہے، آپ رسول اللہ سے کوئی منع لے آئیں۔ 50 صحابہ کرام سے زیادہ جو ہے متواتر ہے کہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الدین کیا ہے۔ عدم رفع الدین کے کوئی حدیث بھی، البتہ اگر کوئی نہ کریں تو ہم نہیں کہتے اس کی نماز نہیں ہوگی، البتہ سنت کی خلاف ورزی ہے، افضل یہی ہے، سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے رفع الدین کریں، سنت ہے ہاتھ باندھ دیں، ہاتھ نہ باندھنے کی بھی کوئی صحیح روایت نہیں ہے، سنت ہے ہاتھ ناف کے اوپر باندھ دیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس پہ بھی بات کرنا چاہیے۔ جی ہاں، آپ رفع الدین کے جتنے حدیث ہیں وہ پورا ہو گئے؟ جی حدیثیں تو بہت ہیں، اب جتنے حدیثیں بیان کروں شاید وہ 2-3 گھنٹے پہ لگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے بڑے جو حدیث ہیں یہی متفق علیہ جو میں نے بیان کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے انفی بھائی اوپر والے جو درمیان میں، یہ بالکل صحیح حدیث ہیں، افضل و بہتر یہی ہے ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، اور وہ ناف والے حدیث ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ